अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीज़ा का। आज दो राय में बात होगी मुल्क में एक बार फिर से सर उठाती दहशतगर्दी की। रमज़ान अल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में भी दहशतगर्दों ने क्वेटा और पाराचनार में 42 मासूम अफराद की जान ले ली। दहशतगर्दी का पहला वाक़या क्वेटा में हुआ जिसमें 7 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जाँ बहक हुए और उसके बाद पाराचनार में भी इसी किस्म का अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 25 अफराद शहीद हुए। जबकि दहशतगर्दी के तीसरे वाक़ये में कराची में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया जिसमें 4 एहलकार शहीद हो गए। और पिछले चंद माह में दहशतगर्दी में कमी देखने को तो हुई, लेकिन कुछ वाक़ये के बाद इस किस्म के वाक़यात भी तसलसल के साथ जारी हैं। मुल्क में जारी ऑपरेशन रद्दुल फसाद और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होने के बावजूद ये कौन से अनासर हैं जो हुकूमत और सिक्योरिटी अदारों की नज़रों से ओझल हैं, और साथ में सियासी जमातों के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या वो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार उस तरह से अदा कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए। अगले हिस्से में लाहौर हाई कोर्ट के एक अहम फैसले के हवाले से बात करेंगे अक़लियतों के हकूक़ के मुतालिक। जनाब फसी साहब, ये जो हुआ है आज, हमने पहले इस शो पे ये बात की थी कि इस तरह के जो दहशतगर्द वाक़यात होते हैं, ये आदमी को पता होना चाहिए कि ये एक तरह से कौमी यकजहती का तो मौका है, लेकिन ये भी आपको सोचना चाहिए कि ये तसलसल है, ये चलता रहेगा। ये जो एक तरह की जंग है ये भी काफ़ी मल्टी टीयर्ड है और मल्टी फैसेटेड है, और ये मसला जो है इसको इससे निपटने के लिए भी आपको कुछ साल अभी लगेंगे। वैसे जब बलूचिस्तान में ग्वादर में नेवी के जो 2 बंदे शहीद हुए, उसके बाद एक एहसास हुआ कि ये एक दफ़ा फिर ज़ोर से पकड़ रही है। और अगर आज आपने देखा हो तो 3 मेजर पॉइंट्स में बलूचिस्तान, पाराचनार और कराची। और एक चीज़ जो अब जहन में आती है वो ये कि एक तो मेरे ख्याल में हमने बहुत जल्दी से कह दिया कि सबकी कमर टूट गई है, ठीक है ना, तोड़ डाली है। एक तो वो था। दूसरा ये है कि एक जो नई पर्सपेक्टिव इसमें ये भी है कि जब वो बात हुई थी उस लेवल का जो अब हमें रीजनल टेंशन मिल रहे हैं हमारे 3 नेबर्स के साथ, वो एक नया डायमेंशन आया। और उसमें हर साइड यही कह रहे हैं कि आप हमारे उसमें मुदाखलत कर रहे हैं, वो हम भी कहते हैं कि वो हमारे उसमें मुदाखलत करें। और वो पहले भी ये बात थी, लेकिन अब जो है ना उसने एक शिद्दत पकड़ लिया है। और ये जो है ना ये एक ज़रा न्यू एलिमेंट है कि अब हम जब देखते हैं कि एकदम से फिर जब हमने एक लिहाज से रिलैक्स भी हो गए थे कि ये चीज़ लग रही है कि कंट्रोल में आ गई है। बल्कि इसी मौजू पर हमारे साथ शाह साहब हैं क्वेटा से, ब्यूरो चीफ। जी जनाब शाह साहब, वेलकम। मेहरबानी जनाब। शाह साहब, ये बताइएगा, एक इंतहाई तशवीशनाक अफसोसनाक वाक़या मिला क्वेटा में, तो ये जो पिछले दहशतगर्द वाक़ये हुए उनसे क्या एक मुख्तलिफ नौइयत रखता है, या ये एक सिलसिला जारी है और इससे निपटने का क्या कुछ किया जा सकता है? मेरे ख्याल में आज जो वाक़या हुआ ये माजी के जो वाक़यात है उससे मुख्तलिफ नहीं है। ठीक। बलूचिस्तान गुज़श्ता 14-15 साल से जो धमाके हैं, टारगेट किलिंग है, अगवा बराए तावान है, रॉकेट हमले हैं, इनकी जद में है। और ये धमाका जो है ये क्वेटा शहर के इंतहाई हसास और हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ है। लेकिन इससे कबल भी इस इलाके में DIG ऑपरेशन थी पुलिस की, उनकी रिहाइशगाह पर एक सुसाइड अटैक हुआ। इसी चौक पर एक गाड़ी में इसी तरह एक धमाका हुआ और काफी अरसे के बाद इसी चौक पर आज फिर एक मरतबा एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी। जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है या जो पुलिस दरा है उनका कहना है कि 100 किलोग्राम धमाका खेज मवाद के करीब इस खुदकश धमाके में इस्तेमाल हुआ। तो इसको अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट नहीं है। क्वेटा शहर की कोई ऐसी गली नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर बम धमाका न हो। माजी में यहाँ पर बम धमाके होते रहे हैं। बड़ी तादाद में जो मासूम इंसानी जाने हैं वो ज़ाय हो चुकी है उसमें।
اور بلوچستان کے جو ڈائنامکس ہے یا ڈائیورسٹیز ہے جو جیو پولیٹیکل یا جیو اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے بلوچستان کی دیٹ اٹریکٹس انٹرنیشنل پلیئرز. ہمارا 900 کلومیٹر سرحد ایران کے ساتھ ہے, 1200 کلومیٹر ہمارا سرحد بلوچستان کا افغانستان کے ساتھ ہے. The border is porous. It cannot be manned properly. آپ ہر جگہ لوگوں کو وہاں پہ مین ڈپلائے نہیں کر سکتے ہو. تو بلوچستان کے ایشوز کمپلیکس بھی ہے, کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور مشکل بھی ہے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے بھی بلوچستان میں پھر خاص کر کوئٹہ شہر میں امن امان قائم رکھنا وہ بہت بڑا چیلنج ہے اور چیلنجنگ کام ہے یہاں پر. اچھا, ایک تو اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے خود بات کی ہے کہ کمپلیکسٹی بہت ہے, اور اس میں اگر ہم انٹرنیشنل پلیئر کو نکال دیں, ہم نے دیکھا تھا کہ پی 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 کی حکومت میں بھی ایک کوشش کی گئی تھی کہ کسی لحاظ سے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں جو انسرجنسی میں شاید نہ انوالو ہو لیکن ناراض ہو, اور ابھی 2013 میں بھی ایک امید تھی کہ شاید اس پروسیس کو پھر ریوائیو کیا جائے. یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے ایک لحاظ سے کہ جو شکوے ہیں کچھ گروپس کے, اس کا ابھی کیا وے فارورڈ ہے؟ جہاں تک سیاسی مفاہمت کی بات ہے 2013 میں اس میں کافی پروگریس ہوا جب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب تھے, وہ تھے, اور جو سرونگ ابھی بھی وفاقی وزیر ہے جنرل ریٹائرڈ قادر بلوچ صاحب, یہ گئے برہمدار بگٹی سے ملے, بریک تھرو ہوا. اس کے بعد اس کا پھر کوئی فالو اپ نہیں ہوا, تو اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. جو سٹنگ چیف منسٹر نواب ثناء اللہ زیری جب یہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے تو یہ وقتاً فوقتاً خان افقلات سے ملاقاتیں کرتے تھے, بلکہ انہوں نے بارہا یہ کہا کہ خان افقلات نے یہ کہا ہے کہ میں گرینڈ بلوچ جرگے کی ان کے کہنے پہ باہر گیا ہوں, وہ ایک اپیل کریں گے تو میں واپس آؤں گا. تو اس کے بعد پھر آگے ہم نے کوئی پروگریس نہیں دیکھا ہے. لیکن بلوچستان کی جو صورتحال ہے میں آپ کو بتا دوں, بلوچستان میں ایک آرگنائزڈ ٹیرورزم ہے, یعنی بلوچ سیپریٹسٹ ہے. آپ دیکھیں مکران میں نیوی کے جو اہلکار ہیں آپ نے دیکھے وہ شہید کیے گئے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پر داعش ہے, جو طالبان کا فیکٹر ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اچھا, اسی سے جڑا ہوا وہ بھی یہاں پہ اسی سے جڑا ہوا شاہ صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جوڈیشل کمیشن پھر بنی عدالت عظمیٰ کی جب انتہائی اندوناک واقعہ ہوا تھا جس میں کوئٹہ کے ہسپتال پہ خودکش حملہ ہوا تھا اور وکیلوں کا ایک پورے طبقے کو آپ نے شہید کیا تھا. تو اس کے کچھ ریکمنڈیشن تھے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کلا دم تنظیمیں ہیں ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا, یا جو فورینزکس کے حوالے سے وہ جو سیٹ اپ ہے وہ صحیح طرح اس کو درست نہیں کیا گیا, اس میں کیپیسٹی بلڈنگ نہیں لائی گئی, یا ساتھ میں جو آپ کے ریاست کے نمائندے تھے وہ انگلیاں اٹھا رہے تھے باہر کے ریاستوں کی طرف, حالانکہ جو خودکش حملہ آور تھا وہ پاکستانی شہری تھا. تو اس پر کچھ نہ کچھ عمل درآمد ہوا ہے ان ریکمنڈیشنز پہ؟ میرا خیال ہے اس پہ بہت کم حد تک اس پہ عمل درآمد ہوا ہے. بلوچستان کے لیول پہ تو اس رپورٹ کو یعنی پولیٹیکل پارٹیز ہے, سول سوسائٹی ہے, یہاں کے وکلا صاحبان ہیں, انہوں نے اس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے ان کی رپورٹ کو ویلکم کہا اور سپورٹ کہا. اس میں بہت زبردست مشورے تھے. میرے خیال میں ہمارے اداروں کو, گورنمنٹ کو, صوبائی ہو یا وفاقی حکومت ہو, ان کو اس رپورٹ سے کچھ سیکھنا چاہیے تھا. اس رپورٹ کے جو کچھ سجیشنز تھے اگر اس پہ عمل ہوتا تو میرے خیال میں آج کوئٹہ شہر میں دہشت گردی کا یہ واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آتا. بلکہ آپ نے دیکھا کہ ہماری وفاقی گورنمنٹ میں خاص کر وفاقی وزیر داخلہ کی بات کر رہا ہوں, اس نے تو بالکل اس کو پرسنل لیا, بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے آپ نے جو ہماری شارٹ کمنگز ہے, ویکنیسز ہے, آپ نے ان کو پن پوائنٹ کیا. آپ کا شکریہ جج صاحب, اس نے پرسنل اس کو لیا. میرے خیال میں دس از آئرنی آف فیٹ, یہ ایک ٹریجڈی ہے, ہمیں سیکھنا چاہیے. ظاہر ہے اگر ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے, نو ڈاؤٹ بلوچستان کا میں نے کہا کہ ہماری جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے دیٹ اٹریکٹس انٹرنیشنل پلیئرز. بلوچستان آدھا پاکستان ہے لیکن انٹرسٹنگلی جو آبادی ہے وہ 5% سے بھی کم ہے. تو اس صورتحال میں لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگ تو یہیں کے استعمال ہوتے ہیں. اب یہیں کے لوگ کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں
اس پہ حکمرانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے، پولیس ہے، لیویز ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، ان کے درمیان جو باہمی کوآرڈینیشن ہے، رابطے ہیں، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کمیشن میں یہ بھی کہا گیا تھا۔ بالکل درست۔ علی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، بہت چیزیں نمایاں ہوئی آپ سے گفتگو کرنے سے، تھینک یو۔ یہ آخر میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے تو اس چیز کو پرسنلی لے لیا، جب آپ نے پورے طور پہ وہ مشاورت میں کہہ رہا ہوں، وہ مشورے آپ نے دیے ہوئے ہیں، سمجھائے ہوئے ہیں، اور جو عجیب و غریب بات ہے کہ خود آپ نے فورینزکس پہ دھیان ڈال کے، زور ڈال کے اس کو کروا کے تبھی آپ نے ثابت کروایا کہ دہشت گرد کون تھا۔ یہ عدالت کا کام نہیں ہے، اور اگر آپ کو اس طرح کے ریکمنڈیشنز مل رہے ہیں، پورا سسٹم آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ کریں، اس پر اگر آپ نے عمل درآمد نہیں کی تو پھر خدا ہی آپ کا حافظ ہے۔ نہیں بالکل، اور ایک چیز جو محسوس ہوتا ہے آج کل خاص کر بلوچستان پہ، وہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹر تو ہے، لیکن جب ہم اپنی اگر بیانیہ دیکھیں اب پاکستان کے اندر، وہ صرف اب ایکسٹرنل فیکٹر تک ہی رہ گیا۔ اور شاہ صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات کی تھی آخر میں کہ جی دیکھیں جو آپ کی پوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ جی باہر کے جو ممالک ہیں یا یہ جو آپ بیرونی قوت کی بات کرتے ہیں وہ مداخلت کریں گے، لیکن ٹھیک، لیکن ان کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ عموماً پاکستانی شہری ہوتا ہے، اور وہ پاکستانی شہری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ موقع جو ہوتا ہے نا وہ محرومی ہوتا ہے، محرومی ہوتی ہے، بالکل، اور یا تو محرومی ہوتی ہے یا آپ کے جو اپنے جو لا اینڈ آرڈر والے جو ریاست سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ایک شدید طرح کی نااہلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ اس چیز کو اپنے دیتے ہیں۔ اگلے حصے میں اسی موضوع پہ بات کرتے رہیں گے۔ کوئٹہ کے ساتھ پارا چنار میں بھی اسی طرح کا انتہائی تشویشناک دہشت گرد حملہ دیکھنے کو ملا، اس مرض سے کس طرح ہم نمٹ سکیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ ایک بار پھر دہشت گردی کا لہر، 3 واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے، کراچی شہر میں، پارا چنار میں اور کوئٹہ بلوچستان میں۔ ہمارے ساتھ ابھی علی اکبر صاحب ہیں جو بیورو چیف ہیں پشاور سے۔ جی علی اکبر صاحب ویلکم۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علی اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ پارا چنار میں ابھی کیا صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، اور کیا کچھ کلا دم تنظیموں نے ذمہ داری قبول کی ہے؟ اس اٹیک کی جو نوعیت تھی کیا وہ فرقہ وارانہ تھی؟ جی اس وقت جو ہے وہ ابھی تک امدادی کارروائیاں جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ اس طرح کا بڑا واقعہ سامنے آیا ہے جس کے اندر اب تک 25 ہلاکتیں جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے، تاہم 30 کا بتایا جاتا ہے، لیکن جو تصدیق ہمارے پاس ہے وہ 25 کی ہے، اور اسی طرح 80 تقریباً لوگ ہیں جو کہ زخمی ہے، اور وہاں پر سہولیات اس قدر نہیں ہے کہ اس طرح کے حملوں سے جو ہے وہ اس سے بندوبست کیا جائے، اور پشاور کے لیے جو ہے 2 ہیلی کاپٹر روانہ کر دیے گئے تھے پارا چنار کے لیے۔ اس وقت ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ زخمیوں کو لے کر پشاور پہنچ گیا ہے۔ CMH اسپتال میں 9 جو زخمی ہے وہ ہے، جبکہ دوسرا ابھی پہنچنے والا ہے۔ تو اسی حوالے سے امدادی کارروائیاں جو ہے اس وقت بھی جاری ہے پارا چنار ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور کے لیے بھی مریضوں کو لایا جا رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے حملے کی بات کی کہ فرقہ وارانہ یہ حملہ ہے، یا اس حوالے سے تھوڑا سا ہم اگر بتائیں تو آج کے حملے کے حوالے سے، آج جمعۃ الوداع تھا اور جلوس بھی تھی، جو کہ یہ توری مارکیٹ ہے، اسی راستے کے آس پاس سے جلوس نے گزرنا تھا، تاہم جلوس گزرنے کے بعد جو ہے یہ واقعہ سامنے آیا ہے، اور اس کے بعد یہ توری مارکیٹ میں یہ جو ہے حملہ ہوا ہے۔ 2 یک کے بعد دیگر حملے تھے، ایک دھماکہ ہوا جب لوگ امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے، تو دوسرا حملہ اس وقت ہوا، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے زیادہ تعداد میں جو ہے وہ اس سے جاں بحق ہو گئے اور زخمی بھی ہو گئے۔ 2 چیزیں یہاں پر ہمیں دیکھنی پڑے گی، کیونکہ یہ پارا چنار جو علاقہ ہے، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا خیبر پختونخوا اور پاٹا کا زیادہ تر علاقہ وہ افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ ہے، جڑا ہوا ہے، تاہم یہاں پر 2 جو افغانستان کے صوبے پکتیکا اور دوسرا جو ہے ننگرہار،
تو اس وقت ننگرہار میں جو ہے حالات آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر دنیا بھر کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، داعش بھی ہے، اور یہ اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہمارا ایک حصہ ہے، وہاں سے بآسانی ٹارگٹ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جو ہے جلوس کو ہٹ کرنا یا مطلب شیعہ کمیونٹی کو ہٹ کیا گیا تاکہ اس طرح کے واقعات کو مزید بڑھایا جا سکے۔ ویسے اس سال ابھی تک کم از کم 3 ایسے واقعے ہوئے ہیں، ہر سال کوئی ایسا ایک بڑا دہشت گردی کا انسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، تو جو پاڑا چنار کے اپنے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ دہشت گردی کے کوئی واقعہ ہوتا ہے، پھر جو ان کے ہیلتھ سروسز ہیں وہ اس کو مینیج نہیں کر پا سکتے ہیں، تو وہ جو ایک غصہ ہے کمیونٹی میں، انہوں نے کیا اس پہ کوئی کبھی پروٹیسٹ کیا ہے، یا ان پرٹیکولر جو یہ واقعات ہیں اس میں کبھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ جو فیلیئرز ہیں یہ پھر بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ویلڈ کویسچن ہے کہ واقعات بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی کا ایشو ہے اور بارڈر کے ساتھ بھی ہم لنک ہے، تاہم جو اس کے بعد جو چیزیں اس کو ہم جو ہے ایڈریس کر سکتے ہیں جو کہ اسی طرح نہیں ہو پا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے احتجاج جو ہے وہ مقامی کمیونٹی کا اور لوگوں کا وہ حق بھی بنتا ہے۔ آج بھی انہوں نے غصے کی حالت میں پریس کلب پہ حملہ کیا ہے تاکہ مطلب جو اپنے پروٹیسٹ کو جو ہے ملک کے حصے اور باہر تک پہنچائے۔ اسی طرح مارچ میں بھی جو واقعہ ہوا تھا تب بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جب انہوں نے جانا ہوتا ہے تو سیکیورٹی اچھی حاصل ہوتی ہے، تاہم پھر اس طرح کے واقعات کیسے آتے ہیں۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اگر ایک جگہ جو ہے پاڑا چنار ہمارا ایسا حصہ ہے جہاں پر عموماً یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور بڑے پیمانے پر وہاں جو ہے تباہی ہوتی ہے، تو اس طرح کے واقعات میں اگر ہمارے پاس سروسز نہ ہو تو پھر بڑا مسئلہ آتا ہے۔ پشاور سے جب ہیلی کاپٹر پہنچتا ہے کم از کم گھنٹہ پہنچنے میں لگتا ہے، پھر جب لفٹ کرتا ہے وہاں پر تقریباً 2.5-3 گھنٹے جو ہے وہ انجرڈ کو یہاں تک لانے میں لگتے ہیں، تو کم از کم جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، جو کہ ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا ہے، کیونکہ جو بھی بڑا حملہ ہوتا ہے تو وہاں سے کم از کم جتنے بھی سیریس انجرڈ ہے تو ان کو اٹھا کر یہاں پر لے کے آنا پڑتا ہے، جس کے لیے کافی ٹائم درکار ہے۔ بالکل ٹھیک، علی اکبر خان صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا اور صورتحال سے نمایاں کرنے کے لیے، تھینک یو جناب۔ جس طرح آپ نے کہا پارا چنار کے متعلق، یہ ایک سلسلہ ہے اور ایک افسوسناک سلسلہ یہ ہے، اور کہنا میں یہ نہیں چاہتا لیکن کبھی ایسا لگتا ہے کہ اگر کہیں اور اس طرح کا حملہ ہوتا اور اتنی فریکوینسی کے ساتھ ہوتا اور ایک آپ کو ایک سلسلے کا ایک اور قسم کا عناصر آپ کو اس طرح نظر آتا تو میرے خیال سے اس سے بہت زیادہ ریاکشن ہوتا، بہت زیادہ شور مچتا۔ پارا چنار تب سے ایک نہ صرف جس طرح علی اکبر صاحب نے کہا فرق نوعیت کے مسائل ہیں، ادھر افغانستان کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، ایک فرقہ وارانہ مسئلہ ہے وہاں، ایک آپ کے تحریک طالبان نے پہلے بھی وہاں حملے کیے ہوئے ہیں، ذمہ داری بھی قبول کی ہوئی ہے، تو آپ کو ملٹیپل فرنٹس پہ اس کا سامنا کرنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود کوئی اس طرح کی توجہ اس جگہ کو نہیں مل رہی، اگر مل رہی ہوتی تو اتنی زیادہ فریکوینسی کے ساتھ، اتنی زیادہ آسانی کے ساتھ یہ دہشت گرد حملے نہ ہو رہے ہوتے۔ جیسے ایک چیز جو آپ نے بھی شاید لائٹلی ذکر کی ہے لیکن بات یہ صحیح ہے کہ اگر ان علاقوں کے لوگوں سے آپ بات کریں نا تو وہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں، سب برابر کے پاکستانی ہیں، لیکن انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ ایک تو ہم میڈیا میں بھی اس لیول کی امپورٹنس اس درجے کا نہیں ملتا، کبھی نہ کبھی تو وہ صرف ٹکر ہی چل جاتا ہے، کوئی اور چیز ہو تو وہ صرف اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات جو انہوں نے کی یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ ہم قبول کر لیتے ہیں کہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں آپ فول پروف کر نہیں سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انتظامات ہے یہ شاید ابھی ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے انیویٹیبل ہوتا ہے۔ لیکن جو بات انہوں نے بھی کی، اور یہ نہ کسی طبقے سے جڑی ہوئی ہے نہ کسی فرقے سے جڑی ہوئی ہے، وہ اب اکراس دا بورڈ ہے، آپ یا تو آج اس کا سامنا کر سکتے ہیں یا 20 سال میں، وہ تو میں سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کا صورتحال کیا بنے گا۔ لیکن اگلے حصے میں بات میرے خیال سے ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے، ایمرجنسی سروسز اپنی جگہ، لیکن ایک خاص سوچ ہے جو ریاست کے نمائندے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے اس کو آپ نے اتنی دیر جنم لینے دیا ہے۔ اگر ہم
اس پہ بھی بات کر لیں. گفتگو جاری رکھیں گے انہی دہشت گرد واقعوں کے متعلق. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی دہشت گردی کی. ایک نئی لہر ملک بھر میں دیکھنے کو ملی, اپارہ چنار, کراچی اور بلوچستان میں. اور جب ہم بات کر رہے تھے اس پچھلے سیگمنٹ میں کہ ایک وہ سوچ ہوتی ہے جس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ صورت حال کا یہ ایک عالم ذرا تصور کر لیں کہ ابھی جو بریکنگ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ راجہ عمر خطاب جو ایس پی صاحب ہیں کراچی کے, انہوں نے کہا کہ دہشت گرد آئے موقع پہ, ان کے ساتھ کچھ پیمفلٹ تھے جو وہ گرا نہیں سکے. انہوں نے سارا حملہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئے, واپس آئے, پیمفلٹ انہوں نے گرائے اور پھر سے بھاگے. تو یہ وہ سیکیورٹی کا صورتحال ہے کہ یہ آپ کے لوگ دن دناتے ہوئے سر اٹھا کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور پھر اپنی پوری برانڈ بلڈنگ بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ نے اس طرح کا پروٹوکول رکھنا ہے تو یہ سلسلہ آپ کو بار بار ایک طرح سے دیکھنے کو ملے گا. جیسے I find this interesting because یہ جو اگر واپس آئیں اور انہوں نے اپنے پیمفلٹ وہ کیے, ان کو ایک لحاظ سے یہ احساس ہے کہ یہ جو ان کی طرف سے جنگ ہے اس کا جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم توپ چلائیں, وہ یہ ہے کہ جو ایک مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز ہے, سوچ ہے, ہم یہ سوچ پھیلائیں. اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں. بالکل رہے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ ہماری ریاست بھی اس میں انوالو تھی. ایک پالیسی وہ شاید ایکسٹرنل فیسنگ تھی, وہ انٹرنل ہو گئی. اور ابھی بھی جب ہم دیکھتے ہیں, آپ نے ایک نیوز پڑھا ہوگا 2-3 دن پہلے, انٹیریئر منسٹری کا ڈر کیا ہے کہ یہ جو 20 NGO ہیں جو ٹھیک ہے نا, اور ٹھیک ہے اس میں یہ بالکل صحیح ہے, ہر ملک کو NGOs رجسٹر ہونے چاہیے. لیکن اگر NGO اور انٹری سٹیمپ آپ کی پہلی اور آخری ترجیح ہے تو پھر تب مسئلہ ہوتا ہے. اور آپ نے انٹیریئر منسٹری کی بات کی فصیح بھائی, ایک اور بھی دلچسپ بات کی سوچ کی, اور وہ آپ نے جوڑی ریاست کی سوچ سے. اگر آپ کا ایک اینٹی ٹیرر ایکٹ ہے جس کو خصوصی قانون کے طور پہ لایا گیا تھا تاکہ آپ اس مسئلے کا سامنا کر سکیں, اس میں اگر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ دہشت گردی کا جو مطلب ہے اس میں فرقہ وارانہ حملے آتے ہیں, تو آپ کے وفاقی وزیر کو یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے, ہرگز سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کو دہشت گردوں اور فرقہ واریت پھیلانے والوں میں تفریق کرنا چاہیے. یہ آپ نے کہا, ٹھیک. تو اگر بنیادی طور پہ آپ کی سوچ درست نہیں ہے تو یہ کہنا کہ جی پارہ چنار میں اس طرح کے SOPs ہونے چاہیے یا سروسز ہونی چاہیے یا ان تمام عناصر کا مقابلہ کرنا چاہیے, وہ پھر خیالی پلاؤ رہ جاتی ہے. اور ساتھ جی آپ کہہ رہے تھے. نہیں, میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے دیکھا ہو اس سال ہم نے کافی دیکھا ہے کہ یہ جو لنچنگز ہوتی ہیں جب آپ کو شک ہوتا ہے کہ کسی نے بلیسفیمی کی ہو, تو اگر آپ ان کیسز سے یہ نکال دو اور آپ وہی لوگ, یہ عام شہری ہوتے ہیں, اگر آپ کتنا آپ کو اس میں ایفرٹ یا کوئی محنت کرنی پڑے گی اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ نہیں یہ جو پورا سسٹم ہے یہ بلیسفیمنگ سسٹم ہے, یہ کہیں سے اسلام میں نہیں ہے. اگر وہ ایک انفرادی طور پہ ایک بندے کو مار سکتے ہیں نا, تو پھر وہ اس سوچ میں سے, تو وہ جو ایک بالکل اوور آل سوچ ہے, ایک جو عام شہری بھی ہے, کچھ آئیڈیاز جو ہے نا ہمارے ایسے پھیل گئے ہیں جسے آپ جب دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے بائی اینڈ لارج سب سے زیادہ لوگ نہیں کرتے, لیکن ہم نے اس جنگ میں اگر آپ کو یاد ہو اتنا طویل عرصہ لگایا صرف یہ ماننے میں کہ یہ جو طالبان ہیں یہ ہمارے بھائی نہیں ہیں, ناراض بھائی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ابھی بھی ایک چیز جو پاکستان میں ایک چھوٹا سا ہم نے ایک ونڈو دیکھا تھا جب APS ہوا تھا, ایک دم اگر آپ کو یاد ہو ہمیں ایک احساس ہوا تھا کہ یہ واقعی میں یہ جو سین ہے یہ کچھ بہت ہی, ہم نے جو بھی گراؤنڈز بنائے تھے کہ شاید خیر ہے یہ ہے کوئی اور ملوث ہے, لیکن وہ جو پیریڈ تھا وہ ہم 6-7 ماہ ہی چلا سکیں, اس کے بعد واپس آئیں. اس میں ایک ہاتھ مودی کا بھی ہے, جب مودی نے 1-2 باتیں کر دی, ٹھیک ہے نا, جب انہوں نے ایکنالج کی, جب ان کا انٹرسٹ ہے بلوچستان میں اور یہ سب کچھ, تو اس میں تو ان کا ایک رول تو ہے, لیکن اس نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ
ایک جو اگین بیانیہ پہ ہم آ جاتے ہیں، پھر ہم نے سب کچھ وہیں ڈال دیا جو ہمارے انٹرنل مسائل ہیں. جب ہم اے پی ایس کے بعد ہم نے ایک ریئلائزیشن کی تھی کہ یہ تو ایک اندرونی کینسر ہے، اس مومنٹم کو آپ اب کھونا شروع ہو گئے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بات کی کہ جی ہندوستان کی ایک خاص مداخلت ہے. اچھا وہ مداخلت اتنی نمایاں ہے کہ جو ان کے اپنے اخبارات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو را کا چیف ہے وہ بلوچستان ایکسپرٹ تھا. یہ پاکستان کے کنسپیریسی تھیورسٹ نہیں ہیں، یہ ہندوستان کے اپنے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ بلوچستان ایکسپرٹ ہے. لیکن وہی والی بات جو کوئٹہ کے بیورو چیف صاحب شاہ صاحب نے کہی کہ آپ پھر بھی ان کو لوکل ٹریگرز کے ذریعے ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. اور وہ لوگ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی یا تو لا اینڈ آرڈر کی جو قوتیں وہ نااہل ہوتی ہیں یا احساس محرومیت اتنی بلند ہوتی ہے کہ آپ کو یہ لوگ مل جاتے ہیں. ٹھیک، تو آپ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور یہ سب سے زیادہ شارپ ریلیف میں کہاں تھا جب آپ کی کوئٹہ حملے کی انکوائری ہوئی تھی، جس میں آپ کے ہوم منسٹر نے باہر آ کے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ جی افغانستان اور ہندوستان نام نہیں لیے. انہوں نے کہا آپ کے ہمسائے ممالک ہیں جو اس میں ملوث ہیں. جج صاحب عدالت عظمیٰ کے نے فرمایا کہ جی آپ کا جو ملوث تھا، جو دہشت گرد تھا، جس نے یہ حملہ کیا تھا، جو سوئسائڈ بمبار تھا، وہ پاکستانی شہری تھا. اس بات کو آپ جتنا جلدی تسلیم کر لیں گے اتنا ہی بہتر آپ ان لوگوں کو پہچانیں گے، ان سے مقابلہ کر سکیں گے. آپ نے نہ تو کوئٹہ انکوائری کی رپورٹ کے ان نکات کو پہچانا، آپ تو ساتھ اس کو آبسٹرکٹ کرنا شروع ہو گئے. آپ نے پہلے ان سے بات نہیں کی، پھر آپ نے کہا کہ جی ہمارے یہ انا کا مسئلہ ہو گیا، ہم آپ کو جواب بھی نہیں دیں گے. آپ کے ریکمنڈیشنز آ گئے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ اتنا ہی سنجیدہ معاملہ پارا چنار کا ہے. احساس محرومیت اتنی ہی بلند ہے ادھر، اور جس طرح آپ نے کہا پارا چنار میں اب یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اس طرح کے حملے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن احتساب کسی کا نہیں ہو رہا. ہاں، ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں جب آپ کی سیکیورٹی سچویشن اتنی بری ہو جائے اور آپ کو اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس میں بھی ایک جو خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کنٹرول کرتے ہیں اس میں اتنے ہیوی ہینڈڈ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ایک مسائل پیدا کر دیتے ہیں، وہ ایک اپنے شکوے پیدا کر دیتے ہیں. اور وہ تو ہم نے دیکھے ہیں مسنگ پرسنز، یہ سب کچھ، اور یہ ایک لیجٹمیٹ مسئلہ ہے. لیکن اب جب ہم اس کا سیاسی حل نکالیں گے، جو ہماری ہسٹوریکلی ایک شک ہم ڈرتے ہیں کہ ایک قوم پرستی، اور یہ ملک جو ہے نا یہ ایک فیڈرل ملک ہے، یہ 4-5 قومیں ہیں، یہ اپنے قوم، یہ جو اپنی زندگی جی سکتے ہیں اور پھر بھی ایک زبردست پاکستانی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایک آئیڈیا آپ دیکھتے ہیں جب خاص کر یہ ذرا ایک لحاظ سے ذرا سے ایکسکلوڈیڈ سائڈ پہ میجر کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی لوگ کے طرف دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک ہے فیضی بھائی، میں بس اس میں یہ تفریق کرنا چاہوں گا کہ سیاسی مسئلہ ہے، احساس محرومیت ہے، وسائل کی شدید کمی ہے، لیکن وہ آپ کا پولیٹیکل پرابلم کے ایلیمنٹ میں آ جاتا ہے. جب آپ کے دہشت گرد بسوں میں چڑھ کے آپ کی اقلیت کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ایک اقلیت کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور پھر کھلے عام آپ کا قتل عام کرتے ہیں، ساتھ میں آپ سیٹلرز کے ساتھ یہ کرتے ہیں، چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے پنجاب سے تعلق رکھتے ہوں، تو پھر وہ مسئلہ بن جاتا ہے سنگین دہشت گردی کا. اور اس کا مقابلہ آپ صرف اور صرف کر سکتے ہیں سنگین سے سنگین سزا کے ساتھ. تو اس چیز میں میرے خیال سے آپ کو تفریق کرنا ہوگا. ہاں نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دو آپ کے اپروچز ہیں یہ پیریلل جانے چاہیے. ابھی کیا ہو رہا ہے، آپ وہ دونوں اپروچ نہیں کر رہے، نہ آپ اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہ رہے ہیں، نہ آپ دہشت گردوں کو سزا دینا چاہ رہے ہیں. کبھی نہ کبھی موڈ آ کے لمیٹڈ ایکشن کر لیا یا پیکج اناؤنس کر دیا، تو اس سے آپ کو کوئی اس طرح کا ریزولوشن نہیں دیکھنے کو ملے گا. لیکن اگلے حصے میں یہ ایک خوش آئین بات ہے اور اسی بنیادی حقوق سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک خاص طرح کی آپ کی ایک، میں سمجھتا ہوں انڈر پریویلیجڈ ایک طبقے سے بھی تعلق رکھتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا ایک خوش آئین فیصلہ آیا ہے مسیح برادری کے متعلق، اس پر بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس نے ایک سنگین ناانصافی کو اب جا کے حل کیا ہے. فصیح بھائی، آپ کو پتہ ہوگا کہ 80 کی دہائی میں ایک آرڈیننس آیا تھا تب کی آمریت کے ذریعے، اور اس سے یہ ہوا کہ آپ کی جو مسیح کمیونٹی ہے
اس میں جو ان کے طلاق کا جو ایک طرح کا مسئلہ تھا وہ صرف اور صرف ایک ہی بنیاد پہ کر سکتے تھے اور وہ تھا اڈلٹری. 1981 کے آرڈیننس کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا. اب تب سے آج تک اب آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے 2-3 دہائیاں ہو گئی ہیں, لیکن یہ کیس پھر لاہور ہائی کورٹ میں پورے طور پہ ٹیک اپ ہوا. بہت کوشش کی گئی, سنجیدہ کوشش کی گئی کہ اس کو آپ ایک تھیولوجیکل قسم کا رنگ دے دیں, لیکن اس میں بھی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ جی دیکھیں ہم کانونیکل قانون میں جا ہی نہیں رہے, یہ بات ہے ریاست کے قانون کی جہاں تک طلاق کا مسئلہ ہے. ٹھیک, اگر آپ کو یہ اتنا برا مسئلہ لگتا ہے تو آپ مجلس شورا کے پاس جائیں اور ایک نیا قانون پاس کریں. ہم صرف اور صرف بات کر رہے ہیں ابھی ریاست کے قوانین کے متعلق. تو یہ پھر آگے بات ہوئی کہ عدالت نے یہ وضاحت کی کہ طلاق کی جو قوانین ہیں وہ ہوتے ہیں نان کلپٹری یعنی نو فالٹ, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک طرح کا طلاق ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو آپ قصوروار ٹھہرائیں, اور اس کے کچھ مقاصد ہیں. جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی لیٹیگیشن میں کمی ہوتی ہے. جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کم عمر بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اور جو تیسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو ایک طرح کی تلخیاں ہوتی ہیں یا الزام تراشی ہوتی ہے وہ پھر سب کے سامنے اچھالی مت جائے. ٹھیک, اور یہ ایک طرح کا رجحان بھی تھا کہ آپ نو فالٹ ڈیورس کی طرف جائیں, اور یہ تمام اگر آپ عیسائی جہاں وہ ممالک جہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے, آئرلینڈ ہو, آئس لینڈ ہو, فن لینڈ ہو, فرانس ہو, تو وہ سب کے سب ان کا جو رجحان تھا وہ نو فالٹ طلاق کی طرف جا رہا تھا. لیکن یہ کچھ دہائیوں سے پاکستان میں نہیں تھا, بلکہ یہ جو فیصلہ بھی آیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اس میں انہوں نے ایک انڈین لا کمیشن کی رپورٹ, ہندوستان میں بھی وہی مسئلے جو یہاں ہیں خصوصی طور پہ عیسائی اقلیت کے متعلق, ان کو جو ایک خط لکھا گیا تھا. تو یہ تو ہم نے بات کی قانونی مسائل کی, ساتھ میں کچھ معاشرے سے جڑے ہوئے مسائل بھی ہیں کہ آپ جی اگر بیوی پہ تشدد کریں آپ طلاق نہیں دیتے, آپ اگر بیوی کو چھوڑ رہے ہیں یا ڈیزرٹ کر رہے ہیں آپ طلاق نہیں دیتے, بچوں کی اگر زندگی اجیرن ہو گئی آپ طلاق نہیں دیتے. تو مختلف مقاصد کی وجہ سے یہ جو ایک کلوز تھا کہ آپ صرف اور صرف اڈلٹری کی بنیاد پہ طلاق دے سکتے ہیں وہ اس لیے انتہائی نامناسب تھا. تو آخر میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ آپ نے اپنی اقلیتوں کو, اور یہ وہی آرٹیکل 20 کے ساتھ پڑھا جاتا ہے آئین کا جو کہتا ہے کہ آپ کو کھلی طور پہ اپنے ریلیجس ایکسپریشن کا اظہار کرنے کی آزادی ہے, کہ وہی حقوق جو عیسائیوں کی اکثریت کے ممالک میں ہیں وہی حقوق آپ کے اپنے عیسائیوں کو فراہم کرنے چاہیے, اور تب پھر اس پروویژن کو آپ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. تو اب میں اس ٹور ڈی فورس کے بعد کچھ نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے نا, زبردست ایکسپلینیشن تھی. اس میں صرف یہ ایڈ کروں گا, جو افسوس ہوتا ہے کہ 40 سال یہ مسئلہ عیسائیوں کو پاکستان میں رہا ہے, اور یہ بات بالکل صحیح تھی کہ ہمارے پارلیمنٹ کو اس پہ لیجسلیٹ کرنا چاہیے تھا. اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایک مائنورٹی ہے, یہ انڈر پریولیجڈ مائنورٹی ہے, اور اس لحاظ سے انہوں نے اسے اہمیت ہی نہیں دی. اتنا بڑا مسئلہ ہے. اور جو پٹیشنر تھے اس کیس میں, ایک چیز جو میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں, ان کو طلاق چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا تہمت نہیں لگاؤں گا, ٹھیک ہے نا, میں کیوں, آپ طلاق ویسی آپ کی نہیں بنتی, بنا کسی کو قصوروار ٹھہرائے میں طلاق دینا چاہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اور اس لحاظ سے اب مجھے خیر ایک چیز جو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے, یہ جو ریلیجسلی مجھے پتا ہے طلاق کا کیتھلکس میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور پروٹیسٹنٹس میں ان کے اور وہ طریقے ہوتے ہیں. لیکن جناب یہ جو سید منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کا میرے خیال سے حسن یہی ہے کہ وہ اس میں اس تفریق میں جاتا ہی نہیں ہے. بات کی کلرجی نے کہ جی ہمارا قانونیکل قانون اس کے خلاف ہے وغیرہ, انہوں نے شیعہ سنی کا ہرگز نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم بات کریں گے ریاست کے قانون کی, اگر وہ آئین کے خلاف ہے ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے, بس اتنی سی بات ہے. لیکن آخر میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, اور آج وہ موقع زیادہ نمایاں ہے کیونکہ اب یہ دہشت گردی کی بھی ایک لہر ہے کہ جب اس طرح کے لوگ قدم بڑھاتے ہیں, حالانکہ کام یہ پہلا ہے جس طرح آپ نے کہا آپ کے لیجسلیٹرز کا,
तो मेरे ख्याल से उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने भी फंडामेंटल राइट्स पे इसी तरह का फैसला दिया। आज मंसूर अली शाह साहब ने वही फैसला कर दिखाया। इस चीज़ से बाकी लोग कैटलाइज हो जाते हैं जो पहले थोड़े से डरे हुए होते हैं कि हम इस कॉज के गिर्द फिर और अब हिंदूज का फोर्स्ड कन्वर्जन का भी कुछ करना पड़ेगा जनाब। बिल्कुल, लेकिन अफसोस ये होता है कि शायद वो भी सिर्फ और सिर्फ अदालत आलिया या अदालत उज़्मा की तरफ से हमें दिखाई देगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो फसीज़ा से बात कीजिए, अगर आप इत्तफाक करते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। और कल तक मुझे और फसीज़ा को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।